प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा का शुक्र आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो खुदा ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में दिया है। मेरे अजीज़ों, खुदा का शुक्र हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे खुदा के खौफ के फ़वाइद। बेशक खुदा का खौफ हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है और इस बाइबल मुक़द्दस में इसके बाकायदा से फ़वाइद क्या नताइज हैं उसके जो खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में रखता है। ज़बूर 112 और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोर आवर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत उसके घर में है, उसकी सदाकत अब तक कायम है। रास्तबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। वो रहीम और करीम और सादक है। रहमदिल और कर्ज देने वाला आदमी सादतमंद है। वो अपना कारोबार रास्ती से करेगा, उसे कभी जुम्बश ना होगी। सादक की यादगार हमेशा रहेगी, वो बुरी खबर से ना डरेगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से उसका दिल कायम है, उसका दिल बरकरार है। वो डरने का नहीं, यहाँ तक कि वो अपने मुखालफों को देख लेगा। उसने बांटा और मुताजों को दिया, उसकी सदाकत हमेशा कायम रहेगी। उसका सींग इज़्ज़त के साथ बुलंद किया जाएगा। शरीर ये देखेगा और कुड़ेगा, वो दांत पीसेगा और घुलेगा। शरीरों की मुराद नाबूद होगी। आमीन। मतलब जो खुदा के खौफ में शख्स ज़िंदगी गुजारता है उसकी ज़िंदगी की क्या बरकत है और जो शरीर है उसकी ज़िंदगी में क्या बरकत है। तो यहाँ पर खुदा का बंदा जो है ज़बूर नवीस कहता है, मुबारक वो आदमी है जो खुदा से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोर आवर होगी, उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोर आवर होगी। रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। हालेलुया। कितना कुदरत वाला वादा है मेरे अजीज़ों खुदा का उनके साथ जो खुदा से डरते हैं, खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़बूर 115 में खुदा का बंदा ज़बूर नवीस उसकी 13वीं आयत में लिखता है, जो खुदावंद से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सब को बरकत देगा। आमीन। खुदावंद से जो डरते हैं खुदा उन सब को बरकत देगा। आज हम सीख रहे हैं खुदा के खौफ के फ़वाइद। जब हमारी ज़िंदगी में खुदा का खौफ होता है तो उसका फ़ायदा, उसका हमारी ज़िंदगी में असर क्या होता है। फिर ज़बूर 128 में ज़बूर नवीस लिखता है, ज़बूर नंबर 128 में और उसकी पहली आयत में लिखा है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। वो शख्स मुबारक है जो खुदावंद से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादत मंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरखां पर जैतून के पौधों की मानद। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। आमीन। खुदावंद से जो डरता है उसको ये बरकत मिलेगी। उसकी बीवी जो है मेवादार ताक की मानद होगी, उसकी औलाद जो है वो बरूमंद होगी, वो तरक्की करेगा, खुदा उसको बरकत देगा। खुदावंद के खौफ के जो फ़वाइद हैं, तो खुदा के खौफ का क्या मतलब है? क्या मतलब है खुदा के खौफ का? खुदा के खौफ का सादा सा मतलब है कि हम खुदा को इतनी मोहब्बत करें कि उससे दूर होने से हमें डर लगे। खुदा के खौफ का मतलब है कि हम खुदा से इतनी मोहब्बत करें कि हमें खुदा से दूर होने से डर लगे। और आपको पता है कि गुनाह जो है वो खुदा से हमें दूर कर देता है। तो जब हम खुदा से मोहब्बत करेंगे तो हम गुनाह करते हुए भी डरेंगे, हम हसद करते हुए डरेंगे, हम जिस्म की ख्वाहिशों पर अमल करते हुए डरेंगे, हम खुदा के कलाम को रद्द करते हुए डरेंगे। मतलब हमें इतनी मोहब्बत खुदा से हो जाए कि हम उससे दूर होने से हमें डर लगे। ये खुदा का खौफ है। हम उससे मोहब्बत करें और हर चीज़ से ज़्यादा उसे दर्जा दें, मतलब उसे पहला दर्जा दें, उसकी ताज़ीम करें, पहला दर्जा उसे दें, उसे पहली तरजीह दें। उसको इतनी मोहब्बत जो है वो हम करें, उसकी मोहब्बत में हम उन चीज़ों से मोहब्बत करें जिन्हें वो प्यार करता है। खुदा की मोहब्बत में हम खुदा जिनसे खुदा प्यार करता है, जिन चीज़ों से खुदा प्यार करता है, जिन कामों से खुदा प्यार करता है, उन कामों को हम भी करें। मतलब वो किन बातों से प्यार करते हैं हम सब जानते हैं कि वो मोहब्बत, प्यार, इत्मीनान, तहम्मुल, परहेजगारी
اور ان چیزوں سے پیار کرتا ہے، روح کے پھل، روح کی نعمتوں سے پیار کرتا ہے، وہ خدا کے کلام پر عمل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ہم ان سے پیار کریں، ان چیزوں سے پیار کریں جن سے خدا محبت کرتا ہے، اور ان چیزوں سے نفرت کریں جن سے ان کو نفرت ہے، جن سے خدا جو ہے وہ نفرت کرتا ہے۔ جو لوگ خدا کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں وہ فوراً اس کے احکام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو خدا کے احکام کو فوراً قبول کرتے، اس پر عمل کرتے، اس کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور خدا کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں۔ ہر حال میں اس کی فرمانبرداری کریں گے وہ لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو، جو خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو قبول کریں گے، اور پھر وہ خدا کے کلام کو قبول کر کے اس پہ عمل کریں گے، اور پھر اس کی فرما برداری کریں گے۔ خدا کے کلام کی فرما برداری کریں گے، اگرچہ تکلیف ہو پھر بھی اس کی فرما برداری۔ لکھے نا خدا میں یسوع مسیح نے کہا کہ دکھ سہ سہ کر فرما برداری سیکھی، تو محبت یہ کام کرواتی ہے۔ ہم دکھ سہ سہ کر فرما برداری سیکھتے ہیں، خدا میں بڑھتے ہیں، کلام میں بڑھتے ہیں، خدا کے کلام میں بڑھتے ہیں، ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں جن سے خدا محبت کرتا ہے۔ تو اگر کوئی فائدہ نہ بھی نظر آئے، خدا کے خوف میں زندگی گزارنے سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فائدہ نہ بھی نظر آئے پھر بھی اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اگر فائدہ نظر نہیں بھی آ رہا پھر بھی خدا کی فرمانبرداری کریں، مکمل طور پر اس کی فرمانبرداری کریں، اور آپ خداوند کے حضور بڑی قدرت والا کام دیکھیں گے۔ آپ پیدائش میں 22 باپ میں خدا کے خوف اور اس کی فرمانبرداری کی مثال دیکھیں، ہم ایمانداروں کے باپ ابراہیم کی، اسے خدا ایمانداروں کا باپ کہتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنی جو پیاری چیز ہے میرے لیے قربان کر دے۔ اور ابراہیم کیا کرتا ہے؟ کیونکہ ابراہیم خدا سے محبت کرتا ہے، ابراہیم خدا سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خدا کے حکموں کو مانتا ہے اور فوراً اس پر عمل کرتا ہے۔ جب اس محبت میں اسے کہا جاتا ہے، وہ فائدے اور نقصان کو نہیں دیکھ رہا، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے پین کتنی ہو رہی ہے، تکلیف کتنی ہو رہی ہے، اس کا فائدہ مجھے کیا ہونا ہے، نقصان کیا ہو رہا ہے، وہ اس محبت کو دیکھ رہا ہے جو اسے خدا سے ہے، اور اس محبت میں وہ اپنا بیٹا جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قیمتی چیز دینے کے لیے بھی تیار۔ یہ خدا کے خوف میں، خدا کی محبت میں زندگی گزارے۔ تو میں نے بتایا کہ خدا کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو اتنی محبت کریں کہ اس سے دور ہونے سے بھی ہمیں ڈر لگے۔ یہ نہیں کہ ہم کانپیں کہ بھائی جناب میں خدا آ گیا یہ ڈر لگ رہا ہے مجھے، نہیں، خدا سے اتنی محبت کرے کہ اس سے دور ہونے سے ہمیں ڈر لگے، اس کا ہم سے دور جانے سے ہمیں ڈر لگے، اور جب ہم گناہ میں گرنے لگے تو ہمیں اس کی محبت یاد آ جائے اور ہم فوراً اس میں جو ہے وہ آگے بڑھے۔ اب خدا کے جو خوف ہے اس کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا جو فائدہ ہم دیکھتے ہیں امثال کی کتاب میں سے، امثال پہلا باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ تو خدا کا خوف جو ہے وہ مجھے اور آپ کو علم دیتا ہے، حکمت دیتا ہے، اور حکمت جو ہے وہ سب کچھ ہے، حکمت کے ساتھ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں خدا کے بندہ کو جو دوسرا بادشاہ، خدا تیسرا بادشاہ جو اسرائیل پر گزرا ہے سلیمان، وہ خدا سے حکمت مانگتا ہے اور خدا اسے دوسری چیزیں بھی دیتا ہے، عزت، شہرت، عمر کی درازی، دشمنوں پر فتح، یہ خدا ساتھ ہی اسے انعام میں دے دیتا ہے۔ حکمت بہت ضروری ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ حکمت حاصل کرنے کی بجائے وہ دنیا کی دوسری چیزیں حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ وہ چیزیں مجھے اور آپ کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گی۔ سرفرازی جو ہے نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے ہے، سرفرازی ہمارے خداوند خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ جب ہم حکمت میں بڑھیں گے، لکھا حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، فہم سے اسے جو ہے وہ قیام ملتا ہے۔ تو جب ہم امثال کی کتاب میں سے اس کا 24واں باب اور اس کی ہم 3ری آیت سے پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے، فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس اور لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دانا آدمی زور آور ہے بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا جاتا ہے۔ کتنا بڑا وعدہ ہے خدا کا حکمت والوں کے ساتھ۔ تو یہ حکمت کب ملتی ہے؟ خدا کے خوف کی وجہ سے۔ بہت بڑا فائدہ ہے یہ حکمت خدا کے خوف کی وجہ سے ہے۔ آپ ذرا غور کریں، وہ لوگ جو نشے میں رہ رہے ہیں، وہ جو نپاکی میں رہ رہے ہیں، مطلب نپاکی دل کی بھی ہے، آنکھوں کی بھی ہے، کانوں کی نپاکی بھی ہے، منہ بھی نپاک کرتے ہیں ہم،
اور پھر جسمانی نپاکی ہے جو ہم شہوت پرستی یا حرام کاری، زنا کاری اور لونڈے بازی کے طریقے میں، یہ بھی نپاکی، پھر جادوگری بھی ہمیں نپاک کرتی. تو یہ نپاکی میں جو زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کے گھروں میں دیکھیں، ان کی حکمت چھن جاتی ہے. وہ حکمت میں زندگی نہیں گزارتے. اپنے بچوں کے معاملے میں فیصلے کرتے ہوئے وہ بغیر حکمت کے فیصلے کر دیتے ہیں. بعد میں لوگ ان کے فیصلے کیوں کو چیلنج کرتے ہیں، بھئی آپ یہ کیا فیصلہ کر رہے ہو، یہ غلط آپ سوچ رہے ہو، یہ آپ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے. اپنے گھر کا ہی فیصلہ وغیرہ، ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ان کی عمر ضائع ہو رہی ہوتی ہے، ان کی اولاد ضائع ہو رہی ہوتی ہے، ان کے گھر ضائع ہوتے ہیں، ان کی پراپرٹیز ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ان کی نجات ضائع ہو رہی ہوتی ہے. ایسے لوگ نہ گھر کے اور نہ گھاٹ کے، وہ ہر جگہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بڑے محتاط رہیں. ہر وہ چیز جو آپ سے حکمت کو چھین رہی ہے، آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. پھر دوسرا اللہی حکمت ہے. ایک حکمت ہے، پھر دوسری اللہی حکمت جو ہے وہ خدا جو ہے وہ گہری حکمت پہلی بات، پھر اللہی حکمت. یہ ایک خدا جو ہے وہ ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، خدا کا خوف جو ہے فائدہ پہنچا رہا ہے زندگیوں کو. زبور 111 میں جب ہم پڑھتے ہیں، زبور نمبر 111 میں اور اس کی 10ویں آیت، آخری آیت ہے، خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والے دانش مند ہیں. خدا کے خوف میں جو زندگی گزارتے ہیں وہ دانش مند ہیں. پھر ایوب کی کتاب، اس کا 28واں باب اور اس کی 28ویں آیت، 28 ایوب 28 کیا لکھا ہے یہاں پر؟ یہ بھی آخری آیت ہے. اور اس نے انسان سے کہا، دیکھ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا خرد ہے. آپ نے کتنی دفعہ دیکھا ہوگا، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ نپاکی جو ہے وہ ہماری حکمت کو، ہم سے حکمت چھین لیتی ہے، خرد چھین لیتی ہے. حکمت کا اپر لیول جو ہے خرد کو بھی چھین لیتی ہے. نپاکی جیسی آپ کی زندگی میں گی، آپ جو ہے برے خوابوں میں، گندے خواب جو ہے اس میں آئیں گے، آپ گندے جو ہے چال چلن میں آ جائیں گے، نپاکی کے کاموں میں آ جائیں گے. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے خرد، حکمت آپ سے دور ہو جائے گی. اور یہاں خدا کا بندہ میں بتا بھی رہا ہے، دیکھو خداوند کا خوف ہی حکمت ہے. اس نے انسان سے کہا کہ خداوند کا خوف ہی حکمت ہے اور بدی سے دور رہنا کیا ہے؟ خرد ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے تو حکمت میں بڑھیں گے، بدی سے دور رہیں گے تو بدی کی بہت ساری جو ہے وہ اقسام ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. کئی جو بدیاں میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ نیکی کے لفافے میں پوشیدہ ہوتی ہیں. اوپر سے نیکی لگ رہی ہوتی ہے، اندر بدی ہوتی ہے. اس سے بھی مجھے اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے. پھر گناہ کے خلاف ہتھیار ہے. خداوند کا خوف گناہ کے خلاف ہتھیار ہے. خروج 20 باب اور اس کی 20ویں آیت میں خدا کا بندہ لکھتا ہے، موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے کہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو، تاکہ تم گناہ نہ کرو. تو خداوند کا خوف جو ہے، جو خدا کا خوف جب ہم کریں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. گناہ کے خلاف ہمارے پاس ہتھیار ہے. ہم خدا کے خوف میں اگر زندگی گزاریں گے تو ہم گناہ نہیں کریں گے. پھر خدا کا خوف جو ہے وہ رحم جو ہے وہ ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے، رحم کو لے کر آتا ہے. لوکا 5 باب اور اس کی ہم پہلی آیت جب پڑھتے ہیں، 50ویں آیت، لوکا 5 باب اور اس کی 50ویں آیت میں لکھا ہے، لوکا پہلا باب اور اس کی 50ویں آیت میں، اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے. جو کس سے ڈرتے ہیں؟ خدا سے ڈرتے ہیں. میں اور آپ کئی دفعہ کہتے ہیں خدا مجھ پر رحم کر، میرے گھرانے پر رحم کر، ہماری قوم پر رحم کر. اگر ہماری زندگی میں خدا کا خوف نہیں ہوگا تو کیسے رحم آئے گا؟ رحم اسی وقت میری اور آپ کی زندگی میں گا جب ہم خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے. اور پھر یہ رحم نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ ہم پشت در پشت رہتا ہے، ہماری نسلوں میں بھی وہ رحم نظر آئے گا کہ ان پر خدا کا رحم ہے. پھر خدا کا خوف جو ہے وہ زندگی کا، حیات کا چشمہ ہے. حیات اس سے نکلتی ہے، زندگی اس سے نکلتی ہے. پھر آپ اور آپ کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے خدا کا خوف. خدا کے ساتھ جو ہے خدا کا خوف جو ہے، زبور جب ہم 25 پڑھتے ہیں، زبور نمبر 25 اور اس کی ہم جب 12ویں 13ویں 14ویں آیت پڑھتے ہیں، زبور 25 کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت لکھا ہے، وہ کون ہے جو خداوند سے ڈرتا
خداوند اس کو اسی راہ کی تعلیم دے گا جو اسے پسند ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اسے اس راہ کی تعلیم دے گا جو خدا کو پسند ہے. اس کی جان راحت میں رہے گی. کس کی؟ جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی جان راحت میں رہے گی. اس کی نسل زمین کی وارث ہوگی. اس کی نسل زمین کی کیا ہوگی؟ وارث ہوگی، محفوظ رہے گی. اس کی نسل بڑھے گی، ترقی کرے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور جو بھید خدا کے ہیں خدا ان کو بتا دیتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا، وہ اپنا عہد بھی ان کو بتائے گا جو خدا سے ڈرتے ہیں. تو میرے عزیزو کتنے زبردست فوائد ہیں خدا سے ڈرنے کے. ایک وہ شخص جو دن رات دعا کر رہا ہے، خدا میرے بچے محفوظ رہے، میں محفوظ ہوں، میرے کام میں کاروبار میں برکت دے، ہمیں سلامتی تندرستی دے، اور خدا ہمیں بڑھا. تو میں آپ کو بتا دوں، اگر ہم صرف یہ کرنا شروع کر دیں، خدا کے خوف میں زندگی گزارنا شروع کر دیں، کتنی برکتیں ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کی چلتی پھرتی دعا آپ کا دعائیا سٹائل بن جائے گا. یہ جب آپ خدا کے خوف میں زندگی گزاریں گے، آپ کی زندگی میں حکمت آئے گی، گہری حکمت آئے گی، اللہ ہی حکمت آپ کی زندگی میں آئے گی. گناہوں کے خلاف آپ کو ہتھیار مل جائے گا. آپ خدا کے رحم کو حاصل کریں گے، اور آپ پشت در پشت اس رحم کو حاصل کریں گے. پھر خدا کا خوف جو ہے وہ آپ کو زندگی دے گا. پھر خدا کے خوف میں آپ کی اور آپ کی اولاد کی جو ہے وہ حفاظت ہوگی، میراث زمین پر، زمین کی وارث ہوگی ہماری میراث. اور پھر خداوند کا خوف جو ہے وہ ہمیں راز، اس کی وجہ سے ہمیں راز پتہ چلیں گے. خدا اپنے دل کی باتیں، راز کی باتیں مجھے اور آپ کو بتائے گا. آئیں خدا کے خوف میں بڑھیں. اور خدا کے خوف میں بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ خدا سے اتنی محبت کریں کہ اس سے دور ہونے سے ہمیں ڈر لگے. بغیر کسی لالچ کے خدا سے محبت کریں، اور اس کی فرما برداری کریں، اس کے حکموں کو مانیں، اور اس کو اپنے دل میں آنے کے لیے کہیں. آپ کی زندگی میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے وسیلہ سے آپ کے ارد گرد جو ہے وہ نور جو ہے وہ چمکنا شروع ہو جائے گا. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس پاکستان.